बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अल्लाह ताला कुरान में एक बड़ी खूबसूरत आयत फरमाते हैं, मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतद व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे फिर तुम ये नहीं देखोगे कि कोई अल्लाह का वली उसका मुर्शिद बनता है। यानी जिसको अल्लाह गुमराह कर दे फिर कोई वली उसका मुर्शिद नहीं बनता। और इसका यह भी मतलब है कि जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहे फिर अल्लाह उसको एक मुर्शिद कामिल अता फरमा देता है। मुर्शिद कामिल हकीकी मानों में सिर्फ सैयदी रसूलुल्लाह है। आप मर्द कामिल हैं, आप मुर्शिद कामिल हैं, आप अल मुअल्लिम हैं, आप सैयदी रसूलुल्लाह ही इस उम्मत के मुर्शिद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब आप खलीफा बने तो सहाबा इकराम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आकर मुबारकबाद दी, दुआ दी, कहा कि मुबारक हो, आप खलीफतुल्लाह हो गए। तो सैयदना अबू बकर रोने लगे, फरमाते नहीं, मुझे ऐसा न कहो, खलीफतुल्लाह सिर्फ सैयदी रसूलुल्लाह है, मैं खलीफतुर रसूल हूं। और उसके बाद से सैयदना अबू बकर सिद्दीक का खिताब खलीफतुर रसूल ही पड़ गया। और तमाम खुलफाए राशिदीन खलीफतुर रसूल हैं, और वो तमाम औलिया और फुकरा कि जिन्होंने तरीक़त के सलासिल पे सैयदी रसूलुल्लाह की उस मोहब्बत और प्यार के पैगाम को, तरीक़त को और मार्फत को फैलाना शुरू किया, वो सब खलीफतुर रसूल हैं। जिस तरह उलमाए हक नायबुर रसूल हैं, तमाम उलमाए हक अपने आप को नायब रसूल कहते हैं। सैयदी रसूलुल्लाह मस्जिद के जो मंबर है उसको मंबर रसूल कहा जाता है, क्योंकि ये सब सैयदी रसूलुल्लाह की ड्यूटी कर रहे हैं, एक नायब की हैसियत से, आपके खादिम की हैसियत से, आपके डिप्टीज की हैसियत से, तरीक़त के सलासिल के अंदर। इसीलिए इसको खिलाफत का सिलसिला जारी रखना कहा जाता है। तरीक़त के अंदर खिलाफत जारी होती है, एक मुर्शिद अपनी खिलाफत आगे देते हैं। जिस तरह सैयदी रसूलुल्लाह ने अपनी खिलाफत आगे खुलफाए राशिदीन में तकसीम की, और खुलफाए राशिदीन ने आगे जो तरीक़त के सलासिल चलाए उसमें ये तवातुर के साथ और तमाम तरीक़त के सलासिल के अंदर शजरा मौजूद होता है कि ये मेरे मुर्शिद ये हैं और उनके मुर्शिद ये हैं और उनके मुर्शिद ये हैं, और चलते चलते जाके तरीक़ सिलसिला या सैयदना अबू बकर पे रुकता है या सैयदना अली पे रुकता है, और फिर पीछे सैयदी रसूलुल्लाह तक पहुंचता है। ये मुर्शिद कामिल कौन है, कैसे होते हैं, उनको कैसे तलाश किया जाता है, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। मुर्शिद कामिल उसको मिलता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालिब होता है। जो अल्लाह उसके रसूल का तालिब हो, अल्लाह उसके पास मुर्शिद कामिल भेजता है। जिस इंसान की तलब और तड़प सच्ची हो, जो रब का तालिब हो, जो कुरान के मुताबिक युरीदून वजह अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के चेहरे को चाहते हैं। जहां तक जन्नत में जाने की बात है, ये बात आपको पहले समझाई थी कि कुरान पाक में जन्नतियों के दो दर्जे हैं, एक असहाबुल यमीन है और एक मुकर्रबीन है। असहाबुल यमीन वो हैं कि जो अच्छे नेक अमाल करने की वजह से अल्लाह इनको अपने फजल और करम से जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन जो आला तरीन दर्जा है, जिसमें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन आते हैं, ये मुकर्रबीन का दर्जा है, अल्लाह के कुर्ब वालों का दर्जा है। इनका सफर मुख्तलिफ है उन लोगों से कि जो सिर्फ असहाबुल यमीन है और आम जन्नती हैं। मुर्शिद कामिल जब हम बात करते हैं तो हमारी मुराद उस फकीर और उस वजूद से होती है, उस खलीफतुर रसूल से होती है, उस अल्लाह के वली से होती है कि जो आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर जाए और आपको अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के दर्जे पर फाइज करवा सके। वरना जन्नत में जाने के लिए आपको इतने मुर्शिद कामिल की जरूरत नहीं है।
اصحاب الیمین کے مقام تک پہنچنے کے لیے عام علماء بھی اور عام شریعت اور عام معاملات جو انسان جانتا ہے، ایک اچھے مسلمان کے آداب جو شریعت اور دین میں بتائے ہیں، اس پر بھی آپ عمل کر لیں تو اللہ کے فضل اور کرم سے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ اگر مرشد کامل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی طلب کو صادق کریں، آپ چاہتے کیا ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی، آپ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، ایران میں تھے، لیکن آپ کے دل میں اللہ نے تڑپ پیدا کر دی کہ میں نے حقیقت جاننا ہے، حق کو جاننا ہے، رب کو تلاش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک طویل سفر ہے آپ کا، وہاں سے آپ نکلے، اپنے مذہب کو چھوڑا، ماں باپ کے، اپنے آپ کو اپنے گھر، خاندان، آبائی علاقوں سے الگ کیا، شام تشریف لے گئے کہ سنا وہاں پہ ایک عیسائی مذہب ہے جو اللہ کے کسی نبی پر نازل ہوا تھا اور اس پہ کتاب بھی ہے، اور وہ مذہبی اور وہ لوگ اللہ کے دین پر۔ آپ شام تشریف لے گئے عیسائیوں کے پاس، پہلے عیسائی ہو گئے، ایک عیسائی راہب کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، سب مشکلیں، پریشانیاں، دقتیں، ایک طویل داستان ہے سیدنا سلمان فارسی کی، لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، حقیقت نہیں مل رہی تھی، آپ تلاش کرتے رہے۔ ایک راہب عیسائی جو مرنے لگا، آخر میں اس سے کہتا ہے، سیدنا سلمان سے کہتا ہے کہ آپ اب اگر حقیقت تلاش کرنا چاہتے ہو تو اب عرب کے ریگستانوں میں چلے جاؤ، وہاں ایک شہر ہے جس میں نخلستان ہے، کھجوروں کے باغ ہیں، وہاں پر ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، وہ تحفہ قبول کریں گے، اور ان کے پشت کے اوپر مہر نبوت ہوگی۔ سیدنا سلمان فارسی ریگستانوں میں سفر کرتے ہوئے، حتیٰ کہ رستے میں آپ کو اغوا کر لیا جاتا ہے، آپ غلام بن جاتے ہیں، اور غلام بن کر آپ کو مدینے میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اپنی آزادی بھی گئی، سفر کی تکلیف بھی، لیکن صرف اس آسرے پہ کہ مجھے یہاں پر شاید وہ نبی مل جائیں جن کو میں تلاش کر، وہ مرشد کامل مل جائیں جن کو میں تلاش کر رہا ہوں۔ یہ تڑپ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تڑپ ہے۔ اگر ایسی تڑپ ہے وجود میں تو مرشد کامل ملیں گے۔ پھر سیدی تشریف لاتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ ان کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ بہت تڑپ اور طلب کے بعد جب رسول اللہ آپ کو ملے تو پھر قدموں سے ایسا لپٹے کہ اس کے بعد کبھی سیدی رسول اللہ سے الگ نہیں ہوئے۔ ایک یہودی کے غلام تھے آپ، تو یہودی نے شرط لگا دی کہ اگر آزادی چاہتے ہو تو مجھے ایسے درخت لگا کے دو کہ جو جب یہ درخت پھل دیں گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا۔ ظاہر ہے پھل دینے میں کئی سال تھے۔ انہوں نے سیدنا سلمان نے یہ بات آ کے سیدی کو بتائی، اور سیدی نے پھر صحابہ کے ساتھ خود جا کر وہ 100 پودے لگائے وہاں پر، اور سیدی کے دستے مبارک سے وہ پودے لگے، اور فوراً ہی انہوں نے اگلے سال پھل دینا شروع کر دیا، اور سیدنا سلمان فارسی ماشاءاللہ آزاد ہو کے سیدی کے پاس آ گئے۔ جب ایک عاشق اتنا سچا ہو تو پھر مرشد کامل بھی اس کو لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، جیسے سیدی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا۔ اگر تڑپ اور طلب صادق ہے تو مرشد کامل ایسے وجود کو کبھی ضائع نہیں کرتے، ڈھونڈ کے تلاش کر کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم مرشد کامل کہاں تلاش کریں، کون وجود ایسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مقربین جو ہیں سلۃ من الاولین ہیں وقلیل من الاخرین ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ صالحین، یہ صدیقین، یہ اولیاء اللہ پہلے زمانے میں زیادہ ہوا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے یہ لوگ تھوڑے ہوتے جائیں گے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھوڑے ہو جائیں گے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ اس میں ان کا تناسب تھوڑا ہو جائے گا، لوگوں کو تلاش کرنا زیادہ مشکل ہوگا، ان کو وہ چھپ جائیں گے، نظر نہیں آئیں گے اس طرح ظاہر، جس طرح پہلے وہ واضح نظر آیا کرتے تھے چمکتے دمکتے، اب ان کو تلاش زیادہ کرنا پڑے گا اور لوگ بھی کم ہو جائیں گے۔ آپ تاریخ اسلام میں خاص طور پہ جب ہم ہندوستان اس بر صغیر خطے کی بات کرتے ہیں تو پوری تاریخ میں آپ کو بڑے بڑے چمکتے دمکتے ستارے اور سورج نظر آتے ہیں جو اولیاء اللہ سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنے، دین کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے اس خطے میں تشریف لائے۔ حضرت داتا گنج بخش لاہور میں، نظام الدین اولیاء دہلی میں،
حضرت معین الدین چشتی اجمیر شریف میں، حضرت بابا فرید پاکپتن میں، اور نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں کون سا شہر ہے ہندوستان پاکستان کا جہاں اللہ کے ولی اور درویشوں نے آ کے اس مشرکین کے گڑھ میں آ کر اسلام کو نہ پھیلایا ہو۔ اسلام یہاں پر اللہ کے ولیوں، فقراء اور درویشوں اور صاحب طریقت لوگوں نے پھیلایا ہے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں ہندوستان میں تو حضرت مجدد الفیض ثانی کی برکت کی وجہ سے، کہ آخر میں اکبر بادشاہ نے آ کے جو کفر پھیلانا شروع کیا تھا، جو پورے دین الہی ایجاد کر دیا تھا اس نے، اور جس کی وجہ سے سارا پورے ہندوستان میں اسلام کی جڑ کٹنے لگی تھی، وہ حضرت مجدد الفیض ثانی تھے۔ ان کو مجدد الفیض ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسرے 1000 سال کے مجدد، انہوں نے دین کو زندہ کیا، ان کی وجہ سے اسلام قائم ہے۔ تو وہ مرشدین کاملین تھے۔ کوئی شخص اگر خوش نصیب ہے کہ اس کو حضرت مجدد الفیض ثانی مل جائے، اس کو حضرت داتا صاحب مل جائے، اس کو حضرت نظام الدین اولیاء مل جائیں، حضرت معین الدین چشتی مل جائے، یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی مل جائیں، یا بایزید بستامی مل جائیں، پوری تاریخ اسلام میں ہزاروں، اسلام پھیلایا ہی ان فقراء اور اولیاء نے۔ پہلے زمانے میں آپ کو یہ زیادہ نظر آتے تھے، سلۃ من الاولین، آنے والے وقتوں میں کم ہوتے جا رہے ہیں، قلیل من الاخرین۔ ان بابوں کی کچھ نشانیاں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ بہت پراسرار وجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی واقعی مرشد کامل سے نہیں ملے ہوئے تو اس کے وجود کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جس چیز کا تجربہ ہی نہ کیا ہو، جس چیز کو آپ نے مشاہدہ ہی نہ کیا ہو، جس کو آپ نے حق الیقین سے دیکھا ہی نہ ہو، اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ یہ بہت پراسرار وجود ہوتے ہیں۔ اقبال بابا ان کو کہتے ہیں، یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے۔ بابا اقبال نے بھی ان کو پراسرار ہی کہا، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ ان کا ذوق، واقعی ان کا مزاج خدائی ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برہان ہوتے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہوتے ہیں، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی، جبروت، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو، بزم ہو، پاک دل، پاک باز۔ آپ ان بابوں کے اگر پاس بیٹھے نا، آپ ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے، اتنا جلال ہوتا ہے ان کے چہروں کے اوپر۔ آپ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ وہ نگاہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو اپنے پورے وجود کے اندر کب کبھی طاری ہونا محسوس ہو جاتی ہے۔ ایک بات ان سارے بابوں میں کامن ہے، انتہائی حسین ہوتے ہیں، خوبصورت لوگ، اس لیے کہ ان کے چہرے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمک اور دمک رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیدی رسول اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، سیدی رسول اللہ کی اجازت سے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ان کے پاس وہی اختیار اور طاقت ہوتا ہے جو سیدی رسول اللہ کے غلاموں کے پاس ہونا چاہیے۔ سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد روب اور دبدبے سے کی ہوئی ہے، یعنی سینکڑوں ہزاروں میل تک میرے وجود کا روب ہوتا ہے۔ یہ تحفہ مرشد کاملین کے پاس بھی سیدی رسول اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے۔ ایک فقیر اپنی کٹیا میں، اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، اور وقت کا بادشاہ اپنی پوری فوجوں کے ساتھ ان کے سامنے آتا ہے اور خوف سے کانپتا ہے، بادشاہ کانپتا ہے۔ اس بابے کے پاس کیا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے بادشاہ وقت خوف زدہ ہے؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سنا، ہم نے بیان بھی کیا یہاں پر، کہ جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بغاوت کر رہا ہے، اس کو نصیحت کرو، تو اللہ نے ساتھ ان کو یہ کہا کہ انی معکم اسمع و ارى، میں ساتھ ہوں، دیکھ رہا ہوں، فکر نہ کرو، جاؤ دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ پورا قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا بڑا فرعون اپنے لاؤ لشکر اور فوج اور پوری اس کی جو ڈویژنز اس کے پاس فوجوں کے کھڑے ہوئے تھے، ان سب کی موجودگی میں وہ دہشت طاری ہو گئی اس فرعون کے اوپر، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی نے مسکین سے اپنے اولیے میں گئے اور چھڑی ڈالی، اور جو انہوں نے کیا، یہ جو روحانی مدد ہے روب اور دبدبے سے، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی، جب آپ ہندوستان میں جا کے آپ نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو وہاں کوئی اسلام تھا ہی نہیں۔ وہ سارا علاقہ اجمیر شریف اور آس پاس کٹر ہندو اور ظالم ہندو، بادشاہ ان کے پرتھوی راج بذات خود صفاق اور ظالم بادشاہ اس علاقے کا تھا،
اور پرتھوی راج جیسا بادشاہ حضرت معین الدین چشتی کو وہاں سے ہٹانے کے لیے زور لگا کے بیٹھ گیا، لیکن نہیں ہٹا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روحانی طاقتیں جو ان بابوں کو دی جاتی ہیں۔ پرتھوی راج خود آیا حضرت معین الدین چشتی کے سامنے۔ امیجن کریں، ایک مسلمان 6 بابوں کے ساتھ اپنے جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ہندو بادشاہ پوری فوج کے ساتھ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بابے سے کہتا ہے چلے جاؤ یہاں سے، اور بابا اس کو جواب دیتا ہے کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پرتھوی راج پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ پہلے تو کسیانی ہنسی ہنستا ہے کہ کون سی مسلمان فوج آئے گی، مجھے کون گرفتار کرے گا، میں تو اس علاقے کا بادشاہ ہوں۔ لیکن حکم دیتا ہے ان سے کہ، اور حکم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کس کی بات ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت معین الدین چشتی شہاب الدین غوری کو خواب میں آتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں آؤ ہندوستان لے لو۔ اور جب اس جنگ میں پرتھوی راج پکڑا جاتا ہے، اسی طرح زندہ گرفتار ہوتا ہے مسلمان فوج کے ہاتھ۔ تو اس کے بعد ہندوستان کا بادشاہ شہاب الدین غوری فاتح دہلی، وہ ہاتھ باندھ کر حضرت معین الدین چشتی کے آگے بیٹھتا ہے اور ادب سے، اور اس پر خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ کون سا بابا ہے، چاہے ہندو بادشاہ ہو یا مسلمان بادشاہ۔ ایک مسکین پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے زمین پر بیٹھے بابا کے آگے بیٹھ کر کانپ رہے ہیں۔ یہ کیا جلال ہے، یہ کون سا روب ہے؟ جب تک آپ نے محسوس نہ کیا ہو اس کی حدت کو، اس کی انٹینسٹی کو، آپ محسوس ہی نہیں کر سکتے، آپ انداز ہی نہیں کی کیا پاور ہے، کیا فورسز ہیں۔ یہی معاملہ آپ کو سنایا تھا، یہ واقعہ پہلے بھی حضرت نظام الدین اولیاء کا، کہ جب سلطان تغلق نے ان کو خط لکھ کے بھیجا کہ آپ دہلی سے نکل جائیے، تو آپ نے اسی خط کے اوپر لکھ دیا ہنوز دلی دور است، اور پھر وہ سارا واقعہ کہ تغلق ہلاک ہو گیا اور سیدنا نظام الدین اولیاء وہیں بیٹھے رہے عافیت اور خیر کے ساتھ۔ تو ان بابوں میں اپنا ایک جلال ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے مرشد کامل، ظاہر ہے فقہ کے امام بھی ہیں لیکن مرشد کامل ہیں۔ بادشاہ وقت نے کوئی فتویٰ مانگا آپ سے اپنے حق میں، حضرت امام احمد بن حنبل نے انکار فرما دیا، فتویٰ نہیں دے سکتے، اس زمانے کے فتنے تھے، کوئی فتنے کا فتویٰ مانگ رہا تھا۔ تمام کہتے ہیں کہ تمام مسلم دنیا کے علماء انہوں نے بادشاہ کے حق میں فتویٰ دے دیا، چونکہ بادشاہ قتل کروا دیتا تھا ہر ایک کو جو اس کے فتوے کے خلاف بات کرے، یا سزا سخت دیتا تھا۔ اور صرف مسلم امت میں سیدنا احمد بن حنبل رہ گئے تھے جو چٹان کی طرح کھڑے دین کی حفاظت فرما رہے تھے۔ آپ کو بلایا گیا بادشاہ کے بغداد میں، بادشاہ کے دربار میں، وہ خلیفہ کہتے ہیں، ظاہر عباسی خلافت کا دور تھا، ان کو بلایا گیا اور آپ کو کوڑے مارے گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ کوڑے ایسے تھے کہ اگر ایک ہاتھی کو بھی پڑتا تو وہ ہاتھی برداشت نہ کر سکتا۔ اور امام احمد بن حنبل نے تہمت باندھا ہوا تھا، ایک نیچے چادر باندھی ہوئی تھی اور جسم اوپر سے کھلا تھا اور اس پر کوڑے پڑ رہے تھے، مگر آپ سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے مستحکم تھے۔ جب آپ کو کوڑے پڑنے لگے تو ایک موقع ایسا آیا کہ آپ کا تہمت کھلنے لگا، جسم بے لباس ہونے کا اندیشہ ہو گیا، لیکن بادشاہ ظالم تھا، حکم ہوا کہ کوڑے مارتے رہو۔ مگر جب ان کو کوڑے پڑنے لگے تو غیب سے 2 ہاتھ آئے، 2 ہاتھ غیب سے آئے اور انہوں نے اس تہمت کو مضبوطی سے کس کے باندھ دیا کہ امام کی بے پردگی نہ ہو۔ یہ منظر پورے دربار نے دیکھا، بادشاہ نے بھی اور جلاد نے بھی اور درباریوں نے بھی، سب پر خوف اور دہشت طاری ہو گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ فوراً روک دیا گیا کہ اب ان کو نہیں مارو، رکو بات۔ اس وقت تک امام اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ آپ صدمے سے انتقال کر گئے، لیکن اللہ نے آپ کا پردہ رکھا۔ یہ ہوتے ہیں مرشد کامل۔ یہ مرشد کامل کہاں ملیں گے آپ کو آج؟ ظاہر ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے زمانے میں بہت تھے، اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ آپ کو ہم نے سنایا تھا۔ آپ سلطان الاولیاء ہیں، تمام دنیا کے اولیاء آپ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، اور وہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ بغداد کا خلیفہ جو تھا آپ سے خطرہ محسوس کرتا تھا، لیکن آپ اسی بغداد میں بیٹھ کر جو حق کی بات ہوتی، جو اللہ کے دین کو نافذ و غالب اور قائم کرنے کے لیے تربیت نصیحت حکومت کو
آپ سب وہیں بیٹھ کے کرتے رہے. کسی کی جرت نہیں تھی کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف پوری ریاستی طاقت ہونے کے باوجود کوئی قدم اٹھا سکے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی طاقتیں اور روحانی مقام آپ کو عطا فرمایا وہ کائنات کے کسی اور ولی کو نہیں نصیب ہوا. آپ سلطان الاولیاء ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء کی گردن پر میرا پاؤں ہے. تمام اولیاء آپ کے آگے ادب سے سر جھکاتے ہیں. یہ مرشد کاملین ہوتے ہیں. بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب مرشد خود تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ سے محبت کرنے والا رب کا طالب مل جائے. مولانا جلال الدین رومی ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور ظاہر بڑی اکڑ بھی تھی. اکڑ تھی اور بڑی عزت تھی اور بڑے گھوڑوں اور بگیوں اور لوگوں کے جلوس کے ساتھ آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اپنے چشمے کے کنارے یا حوض کے کنارے پانی کے بیٹھ کے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے تو ایک درویش بابا ان کے پاس آیا اور درویش بابا نے ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولانا رومی نے سر اٹھائے بغیر بڑے تکبر سے جواب دیا این علم تو نہ دانید، یہ ایسا علم ہے جو تم نہیں جانتے. وہ بابا مسکرا دیا. اس نے کیا کیا؟ کتابیں اٹھائیں اور پانی میں پھینک دی. حضرت رومی چیخ پڑے کہ یہ کیا کیا تم نے بیوقوف آدمی، یہ تو میری کتابیں تھی، قیمتی تھیں. اس بابے نے دوبارہ پانی میں ہاتھ ڈالا اور وہ کتابیں نکال کے سامنے رکھ دیں. سب کتابیں خشک تھیں. اب دہشت زدہ ہو گئے مولانا رومی. اس بابے سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ اب اس کی باری تھی. کہتا ہے این علم تو نہ دانی، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے. مولانا رومی کے دل کی کیفیت وہیں تبدیل ہو گئی. سب کچھ وہیں چھوڑ دیا. یہ بابا شمس تبریز تھے اور اس کے بعد مولانا رومی اور حضرت شمس تبریز کا وہ روحانی تعلق قائم ہوا جو قیامت تک کے لیے، کہ وہ ایک مولوی مولانا رومی سے وہ مولائے روم بن گئے اور علامہ اقبال ان کو اپنا روحانی مرشد کہتے ہیں. وہ روحانی مرشد حضرت شمس تبریز کی ایک نگاہ سے بنے کہ جب آپ نے فرمایا ان کو کہ این علم تو نہ دانی، اور وہ نگاہ سے جو پیار کی نگاہ ڈالی حضرت جلال الدین رومی کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی. یہ علم تو نہ دانی، یہ لفظ یاد کیجئے، آپ کو قرآن میں بھی یہ الفاظ ملتے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گئے تو اللہ نے اس وقت بھی یہی کیا. موسیٰ علیہ السلام نے یہی سوال اللہ سے کیا تھا، مالک مجھے اپنا کوئی ایسا بندہ دکھا جو زیادہ علم جانتا، جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، صاحب کتاب ہیں، الکتاب کا علم ہے آپ کے پاس. اس کے باوجود اللہ ان سے فرماتا ہے کہ میرے بندے ہیں جن کے پاس کوئی خاص علم ہے. تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں تو خضر علیہ السلام یہی ان سے کہتے ہیں کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، آپ ان باتوں پر کیسے صبر کریں گے جن کا آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ صاحب شریعت نبی ہیں لہٰذا حضرت خضر کے جو اعمال تھے ان پر وہ حیران ہوتے گئے. ظاہر ہے پھر وہ اپنا پرومس توڑ دیتے تھے کہ میں سوال نہیں کروں گا. انہوں نے کشتی توڑ دی، انہوں نے بچہ قتل کر دیا، انہوں نے دیوار بنا دی. اور یہ تینوں کام آپ دیکھیں کہ یہ خلاف شریعت ہیں، یہ شریعت کے کام نہیں تھے. جبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا. اور خضر علیہ السلام نے جو اس پر جواب دیے، وہ جواب قرآن پاک نے اتنے حیرت انگیز انداز میں ماشاءاللہ ہم تک پہنچائے ہیں. سیدنا خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، ابر الفاظ پہ غور کریں، فرماتے ہیں کہ فَأَرَدْتُ نَيْبُهَا، میں نے ارادہ کیا کہ کشتی میں سوراخ کروں، کشتی میں عیب پیدا کر دوں. دوسرا معاملہ جہاں پہ بچہ قتل کیا تھا وہاں پہ فرماتے ہیں فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا. اب ذرا الفاظ پہ غور کریں. پہلے پہ فرما رہے ہیں میں نے ارادہ کیا، دوسرے کام پر فرما رہے ہیں ہم نے ارادہ کیا. اور جہاں دیوار بنانے کی بات آئی وہاں فرمایا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے ارادہ کیا. اور پھر چوتھا جملہ بولتے ہیں مَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. فَأَرَدْتُ عَيْفًا، میں نے چاہا کہ عیب پیدا کروں، ہم نے ارادہ کیا،
آپ کے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا. یہ اتنا بڑا راز ہے. یہاں پہ 3 کام کیے ہیں اور 3 صیغے بدل گئے. میں نے کیا، ہم نے کیا، آپ کے رب نے کیا اور میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا راز ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ یہی وہ علم ہے جس کو سیکھنے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، لیکن شکایت کر بیٹھے، سوال کر بیٹھے، جس پر انہوں نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اب سے میں اور تم اب ساتھ نہیں ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی کریں، میں اپنی ڈیوٹی کروں گا. بہت سارے علماء اس بات پر کنفیوز ہو گئے کہ خضر علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہیں تو شریعت توڑ کر وہ غیر شرعی کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اب چونکہ اپنی عقل سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کو سمجھنے کی کوشش کی، لہذا غلطی کر بیٹھے. بہت سے علماء نے یہ تک کہہ دیا کہ حضرت خضر جو ہیں وہ اصل میں فرشتے ہیں، وہ نبی اور انسان نہیں ہیں، کیونکہ نبی اور انسان کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں جا سکتے، اور موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، جب ہی انہوں نے ان پر اعتراض کیا. مگر اللہ کہہ رہا ہے خضر علیہ السلام کو عبدن من بعد، میرے بندوں میں سے خاص بندے، میرے بندوں میں سے خاص بندے. بات یہی ہے کہ یہ جو مرشدین ہوتے ہیں، جو اللہ کی اسپیشل فورسز ہوتی ہیں، جو اللہ کی اسپیشل ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ISI ہوتی ہے، جو اللہ کی انٹر سروسز انٹیلیجنس ہوتی ہے. ایک پوری فوج ہوتی ہے اور ایک ISI ہوتی ہے. روحانی دنیا میں بھی ایسا ہی نظام ہے. ایک صاحب شریعت طریقت والے لوگ ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور بعض اللہ کی فورسز ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری شریعت پہ نہیں ہوتی ہیں، وہ مشیت پہ ہوتی ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے آرڈرز لے کے کام کرتی ہیں. جس طرح ملائکہ کو اللہ حکم دے کہ کشتی ڈبو دو اور گھر تباہ کر دو اور بارش برسا دو اور سیلاب لے آؤ اور جان قبض کر لو، یہ فرشتے کرتے ہیں اللہ کی ڈیوٹی نا. یہ کوئی شریعت پہ تو نہیں ہے، جو اللہ کہتا ہے وہ کر دیتے ہیں. اسی طرح اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جو شریعت پہ نہیں ہوتے، وہ اللہ کی مشیت پہ ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ ڈیوٹی کرتے ہیں. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے یہ بالکل واضح بات ہو جاتی ہے کہ جو لوگ مشیت پہ ہوتے ہیں، اللہ کی اسپیشل فورسز ہوتے ہیں، اللہ کی ISI ہوتے ہیں، وہ خفیہ کام کرتے ہیں، وہ پبلک رول میں نہیں ہوتے. وہ شریعت پہ اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان کی اتباع بھی نہیں کر سکتے، آپ ان کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، ان کی ڈیوٹی بھی نہیں کر سکتے. حضرت خضر تو اللہ نے قرآن میں مثال دینے کے لیے سمجھایا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے رنگ پر بھی دنیا میں بہت سارے اولیاء ہوتے ہیں. ان میں اکثریت مجذوب ہوتی ہے. مجذوب کا مطلب ہے کہ ان کا ذہن اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے، کیونکہ اگر ذہن ہو انسان کے پاس عقل ہو تو پھر شریعت کی پابندی ہوتی ہے، لیکن مجذوب سے شریعت کی پابندی نہیں ہے. ایک مجذوب اس کو عام طور پہ اگر آپ دیکھیں، کوئی شخص اگر ذہنی معذور بھی ہے، جس کو آپ لیوانہ کہیں، اللہ لوگ کہیں، پاگل کہیں، ذہنی معذور کہیں، جس کا دماغ بالکل فارغ ہے، اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی. اسی طرح روحانی دنیا کے بھی بہت سارے بابے ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ ذہن لے لیتا ہے، وہ ان کو مجذوب کر دیتا ہے. مجذوب ایک باقاعدہ شرعی اصطلاح ہے، وہ ہمارے شریعت میں دین میں استعمال ہوتی ہے. اور مجذوب لوگ، ان سے اللہ تعالیٰ وہ اسپیشل فورسز والے کام لیتا ہے، خطرناک کام، جیسے خضر علیہ السلام سے لیا اللہ نے. آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ سنایا تھا کہ جب انہوں نے بادشاہ تغلق کو ہلاک کرنا تھا تو انہوں نے تربوز بھیجا، اس نے تربوز دیوار پہ مارا اور کہا برسر تغلق، اور تغلق کی دیوار گر گئی، چھت گر گئی، وہ مر گیا. اس طرح بہت سارے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو خفیہ ڈیوٹیز کے اوپر ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایسا بابا مل بھی جائے، صرف اس کی خدمت کریں، لیکن اس کی اتباع آپ نہیں کر سکتے. وہ جلالی لوگ ہوتے ہیں، وہ دہکتی ہوئی آگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شریعت پہ نہیں ہے، لہذا وہ کچھ بھی کر دیں، آپ ان پہ شریعت لگا ہی نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہوتا ہے، ان کے وجود کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اپنے سگنلز کو، اپنی پاورفل ڈسٹرکٹیو فورس کو ان کے ذریعے چینل کر رہا ہوتا ہے دنیا کے نظام میں دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے. جہاں تباہی مچانی ہے، جس کو مارنا ہے، کشتی تباہ کرنی ہے، بچہ مارنا، دیوار بنانی ہے، جہاز گرانا، زلزل، جو مرضی کام اللہ ان کے ذریعے کروانا چاہے، ان کے وجود کے ذریعے کرواتا ہے. مگر آپ نے جس مرشد کے پیچھے جانا ہے، جس کو تلاش کرنا ہے، وہ ہونا چاہیے کہ جو صاحب شریعت ہے. یہ لازمی شرط ہے. اور ایسا مرید اگر کسی مرشد کو ملے
ایسا طالب رب، اللہ اس کے رسول کا طالب اگر کسی مرشد کو ملے، مرشد اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، پھر مرشد اس سے زیادہ اس کو تلاش کرتے پھرتے. حضرت امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء سے وابستہ تھے، شدید پیار. تاریخ میں مطلب یہ ایک ضرب المثل بنی ہوئی ہے، ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک مرشد کا اپنے طالب علم سے، طالب سے، سالک سے، اللہ رسول تک سفر کرنے والے سے عشق اور پیار اور محبت ہے تو حضرت امیر خسرو اور حضرت نظام الدین اولیاء کی. ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس آیا، فرمایا کہ سیدی بہت غریب ہوں، پیسوں کی ضرورت ہے تو کچھ عطا فرما دیں. حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی 2 چپلیں پھٹی پرانی اپنی کھڑاویں جو تھیں وہ اس کو دے دی کہ یہ لے جاؤ. اس آدمی نے وہ کڑاویں اٹھائی، کہ اب میں اس کا میں کیا کروں گا، نہ یہ بک سکتی ہیں بازار میں، نہ ان میں کوئی قیمتی چیز ہے، نہ اس میں کوئی، یہ میں کیا کروں ان کا. اداس ہوا، دکھی ہوا، سمجھ میں نہیں آئی اس کو بابے کی بات، وہ تنگ آ گیا. اس نے کہا یار کچھ بھی نہیں ملا یہاں سے، اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا تھا. خیر اس نے وہ کھڑاویں اٹھائیں، اپنے سامان میں رکھی. اس نے اداسی میں کہتا ہے میں گھر جاتا ہوں. گھر پہ کئی دن کا لمبا سفر تھا اس کا. راستے میں ایک سرائے میں رکا جا کے. اسی سرائے میں دوسری جانب سے حضرت امیر خسرو کا قافلہ آ رہا تھا. آپ تجارت کیا کرتے تھے اور بہت بڑا قافلہ آپ لے کر آ رہے تھے جو خزانوں سے بھرا ہوا تھا، اشرفیاں تھیں، خزانے تھے. جب آپ بھی اس سرائے میں ٹھہرے آ کے تو اچانک آپ بے چین ہو گئے. فرماتے ہیں بوئے پیر میں آئے، مجھے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. ادھر ادھر بے چین بھاگنے لگے، مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. ہر ایک سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس سے تم آئے ہو کیا؟ مجھے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے. تو اس بابے نے کہا کہ ہاں میں حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس سے آیا ہوں، ضرورت کے لیے گیا تھا اور بابے نے صرف یہ 2 چپلیں دے دی مجھے، اس سے میرا کیا بنے گا، میری ضرورت ہی پوری نہیں ہو سکتی. حضرت امیر خسرو نے وہ دونوں چپلیں اس سے لی اور کہا بابے میرا خزانہ رکھا ہوا ہے پیچھے، پورا خزانہ لیتے ہو، یہ چپلیں مجھے دے دو. وہ آدمی سمجھا کہ یہ کوئی پاگل ہے، کہنے لگا تم ان 2 چپلوں کی خاطر پورا خزانہ دینا چاہتے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ پورا خزانہ لے جاؤ، یہ چپلیں مجھے دے دو. اس کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے چپلیں ان کو دی، خزانہ لیا اور بڑی خوشی سے گھر چلا گیا. انہوں نے یہ چپلیں لی، اپنے امامے میں لگائیں اور بڑی عزت سے مرشد کے پاس آئے اور پیش کر کے کہتے ہیں حضرت آپ کی چپلیں لے کر واپس آ گیا ہوں، آپ کے نالین مبارک واپس لے آیا ہوں. امیر خسرو رضی اللہ تعالی اللہ ان سے راضی ہو، بڑے پیار سے اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیش کی. مرشد نے بڑی پیار کی نگاہ ڈالی اور فرمایا ترک بچے بڑا سستا سودا کر آئے ہو، ترک بچے بہت سستا سودا کر آئے ہو. اور اس کے بعد جو نگاہ پڑی ان پر، جو کرم ہوا ان کے اوپر، جو حضرت امیر خسرو نے اپنا سب کچھ ان کے اوپر روحانی طور پر فیض ان کو عطا فرمایا، تو اس کے بعد حضرت امیر خسرو نے وہ شاعری کی کہ شب جائے کہ من بودم خود خدا میرے مجلس بود، اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود. شب جائے کہ من بودم، رات میں جس مقام پر تھا اللہ میر محفل تھا، اللہ میر محفل تھا، شمع محفل سیدی رسول اللہ تھے اور میں اس محفل میں موجود تھا. یہ شاعری نہیں تھی، یہ ان کا مشاہدہ تھا، ان کا مقام تھا. انہوں نے اس محفل میں شرکت کی تھی کہ جہاں پہ سیدی رسول اللہ تشریف رکھتے تھے. خود خدا میر مجلس بود، اللہ تعالیٰ خود اس محفل میں تھے اور سیدی رسول اللہ شمع محفل تھے. جب مرشد سچا ہو اور اس کو ایک سچا مرید مل جائے، اس کو ایک سچا طالب مل جائے، پھر ایسے ہوتا ہے، سینکڑوں سالوں کا سفر لمحے میں طے ہو جاتا ہے. مگر عام طور پر طریقت کے سلاسل میں جب کسی کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ ایک بہت طویل سفر ہوتا ہے. یہ جلد بازی کا کام نہیں ہے، راتوں رات کا کام نہیں ہے. آج کل ترکی میں ایک بہت خوبصورت ٹیلی ویژن سیریز بنی ہے، ہم آپ سب سے کہیں گے اس کو دیکھیں. یونس ایمرے، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے، پاکستان میں بھی چلی ہے اور یہ سچی کہانی ہے. بڑے بابے تھے وہاں پہ یونس، اور انہوں نے اپنا ایک شاگرد تیار کیا ایمرے، جو بعد میں بڑے ولی اللہ بنے. یہ ان کی داستان ہے. ایمرے جو ہیں وہ ایک جج ہوا کرتے تھے، قاضی تھے، بڑی رسپیکٹ تھی، عزت تھا، مقام تھا، ریاست کی نمائندگی تھی، اتھارٹی تھی، ظاہر ہے جو ججز کی جیسے ہوتی. پھر ان کو یہ مرشد مل گئے
اور مرشد نے پہلے ان کا علاج یہ شروع کیا کہ ان کے اندر جو اکڑ تھی ایک جج ہونے کی، پہلے اس اکڑ کو ختم کرنے کے لیے ان کو بالکل ایسے کام دیے جو عام طور پہ سب سے ذلیل کام تصور کیے جاتے ہیں، کتے پالو اور کتے کو سنبھالو اور لکڑی کاٹو اور یہ کرو۔ یہ بڑا لمبا سفر ہوتا ہے۔ مرشد آپ کے اندر کی بیماری دیکھتے ہیں، آپ کے اندر کے مرض کو دیکھتے ہیں، اور اکثریت کے اندر مرض تکبر کا ہی ہوتا ہے جو انسان کو روکتا ہے کسی مرشد کے پاس جانے کے لیے۔ یونس امرے ضرور دیکھیے گا، خوبصورت سیریز بنائی ہے ترکوں نے، طریقت اور معرفت کا پورا سفر بیان کیا ہے کہ کیسے ایک خانقاہی نظام میں، جو خانقاہی نظام ہوا کرتے تھے پہلے انسان کی تربیت کے لیے، جس طرح مدارس ہوتے تھے ظاہری علم کے لیے، ویسے خانقاہیں ہوتی تھی بابوں کی جہاں پہ روحانی تربیت کا انتظام کیا جاتا تھا۔ بعد میں یہ سارا نظام تقریباً ختم ہو کر رہ گیا۔ اقبال بابا نے جو فرمایا تھا کہ اٹھا میں مسجد و منبر و خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، آپ کو آج بابا فرید جیسے اور حضرت نظام الدین اولیاء جیسے بابے اور داتا صاحب والے بابے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بابے کیوں نہیں ملتے؟ ہاں، ان کے مزاروں پر آپ کو مجاور بیٹھے ملتے ہیں، گدی نشین ملتے ہیں، جو اقبال بابا جو کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کا کفن بیچ کر کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو مرشد کامل نہیں ملیں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے والوں میں سے بہت اور بعد والوں میں سے یہ تھوڑے ہوتے جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی اس طرح کے بہت خوبصورت ڈرامے آیا کرتے تھے جہاں عشق اور ادب اور معرفت اور طریقت کی چیزیں سکھائی جاتی تھی۔ اشفاق صاحب کیونکہ اس زمانے میں لکھتے تھے، منچلے کا سودا ایک بہت اچھی سیریز آیا کرتی تھی ٹیلی ویژن پہ، ایک سائیں اور سائیکیٹرسٹ کے نام سے ایک ڈرامہ آیا تھا جس کے اندر یہی کہ انسان جو ذہنی دباؤ میں ہے اور پریشانیوں میں ہے، ڈاکٹر اس کو صرف دوائیاں دیتے ہیں، ایک بابا اس کو کس طرح اللہ کا ذکر دے کے پرسکون کر دیتا ہے۔ یہ بابوں کے کام ہوتے ہیں، مرشدوں کے کام یہ ہوتے ہیں۔ یہ آج کل میں جتنے لوگوں سے بھی ملتا ہوں، جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بابا بتائیں، کوئی مرشد کامل بتائیں، ہم کیسے تلاش کریں، تو ان کو ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ اپنی طلب کو پہلے صادق کرو، پہلے رب کے اور اللہ کے رسول کے طالب تو بنو، پھر تمہیں مرشد کامل ملے گا۔ طلب تمہاری سچی نہیں ہے۔ لوگ جتنے بھی مرشد کامل کو تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ رب کے لیے نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی بیماریاں ٹھیک کرانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنے مقدمات جتوانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کا رزق کھل جائے، ان کے پاس پیسوں کی فراوانی ہو جائے، ان کی بیماریاں دور ہو جائے، اور بابے کو وہ استعمال کرتے ہیں صرف اپنے سیکرٹری کے طور پر کہ جو مصیبت پڑے اس پر جا کے بوجھ الٹ دو اور اس سے کہو کہ ہمارا مسئلہ ٹھیک کرے۔ کوئی رب کا طالب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رب کا طالب ملے تو بابا سب کچھ دیتا ہے پھر اس کو۔ صوفی عبد الغنی صاحب ماشاءاللہ، جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد ان سے بیعت ہوئے تھے، پھر میری بھی ان سے جوانی میں ان کے ساتھ بیعت ہوئی، اور میرے پہلے مرشد وہی تھے۔ نقشبندی سلسلے سے آپ کا تعلق تھا۔ آج کل راولپنڈی میں ماشاءاللہ گلستان کالونی لین نمبر 1 میں آپ کا مقام ہے۔ میں نے زندگی کے کوئی پہلے 25 سال آپ کے ساتھ گزارے، میں 21 سال تقریباً، 1985 میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے ان سے زیادہ جلالی وجود اور جمالی وجود اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تقریباً 100 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اتنا خوبصورت چہرہ آپ کا، اتنا جلالی کہ وہی بات کہ آپ چہرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، بالکل گفتگو نہیں کرتے تھے، خاموش، ایک پتھر کی چھوٹی سی جھونپڑی میں ایبٹ آباد میں ان کا ایک ڈیرا تھا، CMH کے پیچھے شملہ پہاڑی کے اوپر، اور پھر دوسرا یہاں گلستان کالونی میں چند کوٹھڑیاں تھیں ان کی، جہاں پہ وہ کسی وابستہ نے جگہ دے دی تھی ذکر کی محفلیں کرنے کے لیے، تو وہیں پہ آپ قیام کرتے تھے اور وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن ہوئے۔ اور اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت وجود، اتنے طویل عرصے تک آپ نے اللہ کی مخلوق کو ذکر دیا، خدمت کروائی، ان کو محبت اور پیار تقسیم کیا، اخوت کی جہاں بینی، محبت کی فراوانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہ بابوں کی یہی ڈیوٹی ہوتی ہے، محبت اور پیار اور خیر اور اللہ کا فضل تقسیم کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لوگوں کی آسانیاں کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ کوئی بابا، اور انہوں نے ساری زندگی، لاکھوں ان کے ہزاروں مرید ان کے پاس آ کے لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے، مجال ہے انہوں نے کبھی کسی
اہل اقتدار کے ساتھ یا بادشاہ کے ساتھ یا وزیر کے ساتھ کوئی فائدہ لیا ہو، کوئی اس سے تعلق بنایا ہو. کوئی لوگ بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آ کے زمین پر ہی بیٹھتے تھے جس طرح وہ بیٹھتے ہیں، ڈانٹ محبت اور پیار نصیحت کی اور نکال دیا خاموشی سے، اور الفاظ بھی بہت ہی کم استعمال فرماتے. انہوں نے یہ سارا طریقت اور معرفت کا سفر ہمارا شروع کروایا تھا. اس سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے اور ماشاءاللہ آج بھی ان سے روحانی تعلق قائم ہے. ان تمام بابوں میں ایک بات آپ کو اور قدر مشترک نظر آئے گی کہ ان کے یہاں ویلفیئر کا بہت بڑا نظام ہوتا ہے. آپ ان کے درباروں پہ چلے جائیے، چاہے حضرت داتا صاحب ہوں یا معین الدین چشتی ہوں یا حضرت نظام الدین اولیاء، کہیں پہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ایک پورا نظام ان کا چلتا تھا. یہ صرف تبلیغ نہیں کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے. جب آپ غریب، مسکین اور تکلیف میں انسانیت کی ضرورت پوری کریں تب وہ آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں. اور یہ حکم ہے دین کا. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ دین کا مقصد کیا ہے. وہ دین کے ظاہر میں پھنس کے رہ گیا. وہ سمجھتا ہے کہ دین نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنے کا نام ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی حقیقت سے ہی واقف نہیں ہے؟ پھر اللہ خود ہی اس کو واضح کرتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا. تو اسی حکمت پر پھر یہ سارے بابے جو ہیں ان کے ہاں لنگر چلتے ہیں. کھانا کھلانے کا نظام ایسا بنا کے چلے گئے کہ خود انتقال ہو گیا ان کا اور صدیوں گزر گئیں، لیکن ان کے گھر کا لنگر بند نہیں ہوتا. وہ مسکین کو نہ یہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، نہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے سے باز آتے. صدیاں گزر گئی، آپ دیکھ لیں، ان کے لنگر بند نہیں ہوتے. یہ عجیب اللہ کی طرف سے قبولیت اور کرم اور فضل ہے. نہ کوئی ان کی اولاد ہے، نہ کوئی ان کا وارث ہے، نہ کوئی ان کے بچے، نہ خاندان ہے. خود پردہ فرما گئے، لیکن نظام ایسا بنا گئے کہ صدیاں گزر گئیں اور کروڑوں انسان ہر روز پوری دنیا میں ان کے درباروں سے کھانا کھاتے. طعام المسکین کا ایک ایسا نظام ہے جو خود بخود آٹو پہ چل رہا ہے. یہ ان بابوں کے ایک الگ خیر ہے جو دنیا میں جاری رہتا ہے، اس روحانی فیض کے علاوہ جو ان کے وجود سے نکلے. آپ نے پاکستانی قوم نے ارطغرل ڈرامہ بھی دیکھا ہے، اور پاکستان میں تو بہت زیادہ مشہور ہوا یہ. اس کے اندر آپ کو دو کردار نظر آتے ہیں. ایک آپ کو ارطغرل کا کردار نظر آتا ہے جو ایک مجاہد ہے، اور دوسرا کردار آپ کو حضرت ابن عربی کا دکھایا اس کے اندر، جو جیسے کہا نا کہ بابے خود تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا فرد ملے جس پر ہم انویسٹ کریں. جس طرح شمس تبریز نے مولانا رومی پر انویسٹ کیا، اور وہ ایک روحانی اور علمی کام کے لیے، اور مولانا رومی کو مولائے روم بنا گئے، جو اقبال جن کو اپنا روحانی مرشد کہتے ہیں، اور پھر ان کے ذریعے جو فیض دنیا میں چلا اور آج بابا اقبال کو جو فیض ملا، وہ سب اس لیے کہ شمس تبریز تلاش کرتے ہوئے ایک مرشد، ایک سالک کو ایک مولانا رومی کے پاس پہنچ گئے اور ان کو وہ علم دیا جو تو نہ دانی، جو تو نہیں جانتا تھا. اسی طرح ابن عربی کا جو کیریکٹر دکھایا کہ وہ تلاش کرتے پھر رہے. اس وقت مسلم دنیا تکلیف میں تھی، چنگیز خان، ہلاکو خان کی فوجیں تھی، سلجوق سلطنت اور مسلمانوں کی عباسی سلطنت، سلطنتیں تباہ ہو چکی تھی. مسلمانوں کو ضرورت تھی کہ کوئی سپہ سالار اٹھے جو امت کی حفاظت کرے. بابے تلاش کرتے پھرتے تھے. ان کی نگاہ پھر ارطغرل پہ پڑی، پھر غازی ارطغرل کی تربیت کی گئی. آپ نے خود دیکھا پورے ڈرامے میں، ظاہر ہے اس میں ڈرامائی چیزیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ حکمران وقت اور جرنیلوں کے پیچھے آپ کو بابے نظر آتے ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں، خود تلاش کرتے ہیں، ان کو خود حفاظت کرتے ہیں، ان کی پوری روحانی طاقتوں سے ان کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین نافذ اور قائم کر لیتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے بابوں کی ایک جماعت تھی پوری جو ان کی حمایت کرتی تھی. ہر بادشاہ، یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان سلطنت کا کوئی بادشاہ ہو، چاہے ظالم ہو یا نیک ہو، اس کے پیچھے بابوں کی ایک ٹیم ہوگی جو اس کو نصیحت کر رہی، کوشش کرے گی، کام کرے گی، انویسٹ کرے گی اس کے اوپر. اکبر بادشاہ اور مغلوں کے پاس حضرت مجدد الفسانی تھے. جب فساد پیدا کر دیا تو مجدد الفسانی تھے. اس سے پہلے جتنے ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان کے اوپر، آپ کو ہر دور میں اللہ کے ولی اور درویش اور فقیر، جیسے کہا کہ بڑے بڑے نام خواجگان چشت کہیں، ان کو آپ بابا فرید کہیں، آپ ان کو نظام الدین اولیاء کہیں، شاہ رخ عالم کہیں، حضرت داتا صاحب، یہ سارے بابے ان علاقوں میں اپنی ڈیوٹی.
ڈیوٹی کر رہے ہوتے امت کی حفاظت اور اس کو سنبھالنے کا کام کرنے کے لیے۔ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان بابوں کو خالی نہیں کیا، پاکستان میں ہیں آپ کو، لیکن ان کے روپ بدل گئے ہیں، ان کے یونیفارم بدل گئے ہیں، ان میں اکثریت اسپیشل ڈیوٹیز کے اوپر ہے۔ آپ کو ظاہر میں نظر نہیں آئے گا کہ یہ مرشد کامل ہے، یہ بابا ہے۔ قدرت اللہ شاہ ایک بہت بڑا وجود تھے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، سیکولر اور لبرل لوگ پاکستان کے، ایسا نہیں ہو، پورا ایک نظام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ قدرت اللہ شہاب ایوب خان کے سیکرٹری تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر بادشاہ وقت کو نصیحت کرنا، ایوب کو سنبھالنا، اس کو نصیحت کرنا، یہ بتانا، اور پھر قدرت اللہ شہاب کو پیچھے سے ہدایات ملا کرتی تھی، بڑے بڑے بابے جو دنیا کے جن کے نظام میں دخل دینے کی ڈیوٹیز تھی وہ ان کو نصیحت کرتے اور وہ آگے جا کے، اور یہ سارے واقعات ممتاز مفتی نے اپنی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، الک نگری میں بھی لکھے ہیں، لبیک میں بھی لکھے ہیں، بانو قدسیہ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے مرد ابریشم، یہ قدرت اللہ شہاب کا تعارف کروایا ہے شہاب صاحب کے انتقال کے بعد، ان کی زندگی میں اجازت نہیں تھی ان کو بیان کرنے کی۔ اشفاق صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے، کتنا بڑا ماشاءاللہ مقام، اور لوگ ان کو بابا کہتے ہیں۔ اشفاق صاحب ہر ہفتے لاہور سے راولپنڈی آتے تھے قدرت اللہ شہاب کے پاؤں کے ناخن کاٹنے کے لیے، کہ ناخن میں ذرا خرابی تھی تو خود نہیں کٹتا تھا ان سے۔ سوچئے یہ قدرت اللہ شہاب جن کو پوری دنیا اتنی عزت اور رسپیکٹ دیتی ہے، وہ اشفاق احمد صاحب جن کو دنیا اتنی عزت دیتی ہے، وہ قدرت اللہ شہاب کے پاؤں کے ناخن کاٹنے آتے تھے۔ شہاب صاحب کا مقام دیکھیے کیا تھا۔ کہا نا کہ یہ بابے کیموفلاجڈ ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت پیارے دوست وکیل تھے، ایڈوکیٹ تھے، میاں حمید الدین قصوری صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ، بہت مشہور، وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک ہال بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ میرا 30 سال پرانا تعلق ان کے ساتھ تھا۔ ماشاءاللہ ایک روحانی دنیا کے ایک بہت بڑے بابے، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت کا کام لیتا تھا۔ لیکن ظاہر میں ایک وکیل، دنیا نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، بہت تھوڑے لوگ ان کے راز سے واقف تھے، لوگ ادب کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے۔ وہ ایک وکیل تھے، لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اور جسٹسز ان سے ملنے کے لیے سفارشیں کرواتے تھے کہ ہمیں ذرا میاں صاحب سے ایک ملاقات کروا دیں۔ میاں صاحب نہیں ملتے تھے۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز معاملات راز ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایک بابے کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ تقریباً 100 سال کی عمر ہے ان کی۔ ایوب خان ان کے پاس حاضری دیا کرتا تھا، ایوب خان، اور آج تک بیچ میں جنرل ضیاء بھی ان کے پاس جاتے تھے، اور بھی جتنے بھی پاکستان کے حکمران ہیں، حتیٰ کہ آج کے بھی جتنے وزیر منسٹر اور آگے پیچھے کے لوگ ہیں وہ سب، اور وہ بابا پچھلے 70-80 سال سے اپنی کوٹھڑی کے باہر چارپائی ڈال کے زمین باہر ہی بیٹھا ہوتا ہے دھوپ میں، وہی اس کا لائف سٹائل ہے پچھلے 70 سال سے جیسا تھا، اور آج بھی ویسے ہی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو میں نے ان بابے کے دربار پہ دیکھا ہے، ہاتھ باندھ کے دیکھا ہے اور سر جھکا کے دیکھا ہے، بابا بے نیازی سے بیٹھ کے اپنا۔ اس بابے کے پاس ایک مجذوب ہوا کرتے تھے، وہ ان کے دوست تھے، وہی جس طرح حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس ایک مجذوب تھے جن سے وہ خطرناک کام کرواتے تھے، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی جو ISI تھی۔ ان بابے کے پاس بھی میں نے ایک مجذوب دیکھے وہاں پہ، اور ان مجذوب کا اتنا بڑا مقام تھا، اور وہ مجذوب تھے، لہذا وہ اتنا صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں تھا ان کا، اور وہ نہاتے تھے، نہ غسل کرتے تھے، اور وہ ظاہر شریعت پہ تھے ہی نہیں، بیچارے کی عقل ہی نہیں تھی، ظاہری عقل تو بالکل، لیکن اندر جو مقام تھا ان کا وہ تھا، وہ صرف ان کے مقام کو صرف ہمارے یہ دوست ہمیں پیار سے خان صاحب کہتے ہیں، خان صاحب ہی جانتے تھے۔ اور بڑے بڑے بادشاہ، بے شک وزراء اور حکماں اور بڑے بڑے عہدیدار وہاں بیٹھے ہوتے، اگر وہ مجذوب کہتے ان سے کہ میں نے جانا ہے، تو خان صاحب خود ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر تک چھوڑ کر آتے، سب لوگ دنیا انتظار کرے، مجذوب کو پرائرٹی دی جاتی تھی، اور دنیا حیران ہوتی تھی جو نئے آنے والے تھے کہ اس گندے سے مجذوب میں ایسی کون سی بات ہے کہ میاں صاحب اور پوری دنیا کے بڑے بڑے وزراء اور حکماں اور ارب پتی لوگ ان سے ملنے آئے ہوئے ہیں، اور سب کو انتظار کرا کے وہ اپنی خود گاڑی میں بٹھا، کسی اور ڈرائیور کے ہاتھ بھی نہیں بھیجتے تھے، اتنا پروٹوکول تھا کہ خود لے کے جاتے تھے۔ یہ بڑی رازوں کی دنیا ہوتی ہے، یہ بڑی پراسرار دنیا ہے۔ اگر رگڑا کھانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں تو پھر اس سفر پہ مت آئیں۔ اشفاق احمد صاحب ایک مرتبہ واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں،
کہتے ہیں مجھ میں تکبر بہت تھا، اپنے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، میں بڑا افسر تھا، باہر سے پڑھ کر آیا تھا، بڑی نوکری لگ گئی تھی میری، اور بڑا میرا نام تھا ٹی وی میں اور دنیا میں، اور پروفیسر تھا میں کالج میں، اور بڑے سوٹ ووٹ پہنتا تھا. تو میرے ان کے مرشد تھے، تو مرشد نے ایک دن ان سے کہا کہ تجھ میں تکبر بہت ہے، تو کل سے تو ٹاٹ کا کپڑا پہنے گا، تو ٹاٹ کی قمیض پہنے گا، بوری کا. تو کہتے ہیں میں نے اتنی بات تو مان لی ان کی کہ میں نے ایک بوری سے اپنی قمیض سلوا لی. اب بوری سے قمیض سلوا کے میں نے پہنی، اور اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے پہن کے دیکھی، اور میں نے کہا یار ٹھیک ہے یہاں تک تو میں کر سکتا ہوں، لیکن اب یہ تو نہیں کر سکتا کہ میں پہن کے اس کو سڑک پہ اور انارکلی میں چلا جاؤں لاہور میں، کہ آخر میری بڑی عزت ہے معاشرے میں، اب یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ دنیا کے سامنے اشفاق احمد ٹاٹ اور بوری پہن کے سڑک پہ گھومے گا. یہ مسئلہ اشفاق صاحب آف کورس یہ صرف ہمیں سکھانے کے لیے یہ بات کر رہے تھے، وہ ان ساری منزلوں سے گزر چکے تھے. یہ ہوتا ہے مسئلہ اصل میں، کہ مرشد جب یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی روحانی بیماری ہے، پھر وہ اس کو ٹھیک کرتا ہے. اگر آپ کے اندر تکبر ہے تو تکبر ایسے توڑا جاتا ہے، اگر کنجوسی ہے تو کنجوسی میں آپ کو صدقہ اور خیرات کروایا جاتا ہے آپ کے ساتھ. آپ جہاں پر اکڑتے ہیں اسی اکڑ کو توڑ دے گا وہ. اب یہ کام ہر کوئی برداشت نہیں کرتا. لوگ تو بابے اس لیے تلاش کرتے ہیں، جیسے کہا کہ بابے ان کی مرضی پر چلیں. یہ بابوں کی مرضی پہ نہیں چلنا چاہتے، بابوں کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں، ماشاءاللہ بہت اللہ اور فضل اور کرم ان کے اوپر ہے، بڑے رازدار دوست ہیں ہمارے. ان سے بابے ملتے رہتے ہیں، وہ ایسی دنیا میں گھومتے ہیں جہاں ان سے بابوں کی بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو ان کی دکان پہ جب کوئی بابے آتے ہیں ان کا تعلق ہے ان کے ساتھ، بابا کوئی آ جاتا ہے محبت اور پیار کے، ان کے پاس آ کے کھانا کھا لیتا ہے، چائے پی لیتا ہے. تو جو دکان پہ کام کرنے والے لڑکے ہیں وہ اس بابے کے پاس جا کے کیا طلب کرتے ہیں؟ کوئی رب نہیں مانگتا. سارے بابے سے یہ کہتے ہیں بابا لاٹری کا نمبر نکلوا دیں، تو کوئی پرائز بانڈ کا نمبر دے دیں، تو یہ تو ہمیں بیماری ٹھیک کر دیں، تو مقدمہ ٹھیک کر دیں، تو یہ ہو جائے، تو مجھے پیسے مل جائیں. بابا مڑ کے چلا جاتا ہے. رب کا طالب تو کوئی بھی نہیں. میں نے اپنے بابا صوفی عبدالغنی صاحب کا آپ سے ذکر کیا، آپ نے جو ہمارے مرشد، انہوں نے 100 سال تقریباً لوگوں کی خدمت کی، لیکن کوئی اپنا نائب اور خلیفہ چھوڑ کر نہیں گئے. کہتے فرماتے تھے مجھے رب کا طالب نہیں ملا. لوگ اپنی بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں دور کرانے آتے تھے، اللہ کے رحم سے اللہ کرم کر دیتا تھا، مسئلے ان کے حل ہو جاتے تھے، لیکن کوئی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو اپنی جگہ میں بٹھا کے جاؤں کہ وہ آگے ڈیوٹی کرے. یہ پرابلم ہے کہ آپ کو رب کا طالب نہیں ملتا. لوگ بیماریاں ٹھیک کروانے والے ملتے ہیں، اپنے مسئلے مسائل اور مصیبتیں اور پریشانیاں والے ملتے ہیں. اگر آپ سچے طالب ہیں رب کے، اگر آپ رب کے سچے طالب ہیں تو پھر آپ کو رگڑا لگے گا. عاشق ہویا رب دا تے ہوئی ملامت لاکھ، تینو کافر کافر آکھ دے تو آہو آہو آکھ. وہ جو بابے نے کہا کہ رب کا طالب ہونا پھر اس کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے. اوکھے پینڈے لمیاں نے راواں عشق دیاں، یہ تو عام قوالیاں اور گانے ہیں. یہ اوکھے پینڈے ہیں، لمیاں راواں، یہ جلد بازی کا کام نہیں ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، اور ان کو جواب ملتا ہے کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا. آپ ان باتوں پہ کیسے صبر کریں گے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور ظاہر ہے جیسے کہا کہ جس طرح مسلمانوں کے درجات ہیں، مسلمان، مومن، متقی، محسن، صالح، شہید، صدیق، اسی طرح بابوں کی تربیت کا انداز بھی، رزق تقسیم کرنے کا انداز بھی اسی لیول سے ہوتا ہے. اگر کوئی عام مسلمان ہے تو اس کو معرفت کی بڑی بڑی باتیں نہیں بتائی جاتی، اس کو صرف دعا کر دی جاتی ہے، حرام حلال کی تمیز سکھا دی جاتی ہے، اس کو نماز روزہ حج کا حکم دے دیا جاتا ہے. جو جتنا طالب ہو، جس میں جتنی کیپیسٹی ہو، اسی لیے اردو کا لفظ ظرف نکلا ہے. ظرف کا مطلب ہے برتن. جس کا برتن جتنی کیپیسٹی والا ہو اس کو اتنا نور دیا جاتا ہے. ورنہ ظرف سے بات انڈل جائے، زیادہ بھر دیں اس کو آپ تو وہ الٹ جاتی ہے، انڈل جاتی ہے، انڈیل دیتا ہے وہ، پھر فساد ہو جاتا ہے. تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ کسی کو اس کے کیپیسٹی سے زیادہ مل گیا، نتیجتاً فساد پھیل گیا. منصور حلاج کا واقعہ پوری تاریخ اسلام جانتی ہے. وہ اپنے مرشد کے پاس بیٹھ کے اسی فقر اور طریقت کے علم حاصل کرتے تھے، تو کچھ انہوں نے ضد کر کے کوئی ضرورت سے زیادہ علم لے لیا جو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ تھا. نتیجتاً پکار اٹھے انا الحق انا الحق. ظاہر ہے جب ایک دفعہ آپ ایسی کوئی بات کریں گے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر آپ، لوگ تو تلاش کر رہے ہوتے ہیں موقع. ہر دور میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو اصل بات کا مفہوم سمجھنے کے بجائے صرف انتقام لینا چاہتے ہیں. تو
تو ان کی اس مجذوبیت کی کیفیت میں جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے ان الحق کے، ان پہ شریعت لگی، فتویٰ لگا، اور ظاہر ہے پھر ان کو سزا دی گئی، ان کو سولی چڑھا دیا گیا. تو سب لوگوں نے پتھر مارے تو منصور خاموش رہے، لیکن جب شبلی نے پھول مارا تو رونے لگے. شبلی نے پوچھا کیوں؟ تو کہتے تم تو رازدار تھے یار. اسی طرح سرمد دہلی میں تھے، انہوں نے بھی اسی طرح کی کوئی باتیں کر بیٹھے کہ جو، اور ان کا بھی پھر شریعت کے تحت ان پہ فتویٰ لگا اور بادشاہ وقت نے ان کا سر کٹوا دیا. وہ نصرت فتح علی خان کی مشہور وہ ایک قوالی بھی ہے، کوئی دہلی میں سر اپنا کٹوا گیا، کوئی بغداد آ کے سولی چڑھا، عشق رسوا ہوا اور پردے میں تو اللہ ہو اللہ ہو. تو یہ معاملات ہوتے ہیں اس طریقت کے سفر میں، کیونکہ بھاری علم ہے، یہ بعض لوگ سنبھال نہیں پاتے، وہ ان سے لڑک جاتا ہے، یہ قابو میں نہیں رہتا، وہ جو ان کا ذہن ان کا دماغ برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے مرشد اس پہ بہت کھینچ کے لے کے چلتے ہیں، احتیاط سے آہستہ آہستہ اور دھیمے لے کے چلتے ہیں، سختی کر کے جاتے ہیں تاکہ اس بندے کا، اس سالک کا، اس سفر پہ چلنے والے کے ظرف کو بھی بڑھایا جائے تاکہ وہ کیپیسٹی اس میں اتنی ہو کہ وہ برداشت کر سکے. جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سب کچھ صحابہ کرام کے پاس یہ علم موجود تھا. سیدنا عمر کے پاس وہ ظاہری شریعت میں جہاں اتنے سخت ہیں، لیکن ایک وقت جب جذبات ایسے ہوئے، ایمرجنسی ایسی تھی، جب اسپیشل فورسز کی ضرورت تھی، تو وہ یا ساریت الجبل پکار اٹھے، نکل گیا ان کے وجود سے وہ معاملہ. لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ علم بھی ان کے پاس ہے، اللہ نے تحفہ دیا ہوا ہے. جب مصر میں دریائے نیل کو خط لکھنا پڑا تو سیدنا عمر نے خط لکھ کر، آپ سوچیں آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ مسلمان بادشاہ جو ہے وہ دریائے سندھ پہ خط ڈالنے لگا کہ دریائے سندھ چل پڑے، لوگ مذاق اڑائیں گے. اس زمانے میں تو امت مسلمہ میں کسی نے سیدنا عمر کا مذاق نہیں اڑایا، کیونکہ سب ادب سے چپ ہو گئے، جانتے تھے کہ اگر یہ کر رہے ہیں یقیناً یہ بہت بڑا مقام ہے. یہ بھی راز ہے نا. تو مرشد کامل کا جہاں تک معاملہ ہے، آج کل سچی بات میں بتاؤں ذاتی طور پر کہ پاکستان میں جتنے بھی مزارات ہیں، جتنے بھی دربار ہیں، جتنے بھی گدی نشین ہیں، یہ وہ اقبال بابا والی بات ہے، اٹھا میں مسجد و منبر خانقاہ سے غمناک، نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. اللہ کے بندے ہیں، ڈیوٹیز پہ ہیں، اکثریت چھپے ہوئے ہیں، اور آپ کو ان کو تلاش کرنا پڑے گا. اگر آپ کی طلب سچی ہے سلمان علیہ السلام کی طرح، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، تو اللہ آپ کو گھما پھرا کے مرشد تک لے آئے گا. یا آپ خود اس قابل ہوں، یا اتنے شاندار وجود ہوں، آپ اتنے قیمتی وجود ہوں امت کے لیے کہ آپ کی حفاظت ضروری ہو، جیسے ارطغرل کی ضرورت تھی یا مولانا رومی کی ضرورت تھی، تو مرشد خود ڈھونڈتا ہوا آپ تک آ جائے گا. یہ دونوں طریقے ہیں. اور جب تک آپ کو ظاہری مرشد نہیں ملتے، اس وقت تک آپ یہ نیت ضرور کر لیں کہ سیدی رسول اللہ میرے مرشد ہے. اصل مرشد تو سیدی رسول اللہ ہوتے ہیں. جتنے بھی مرشد دنیا میں ہوں گے وہ آپ کو سیدی رسول اللہ کی جانب لے کر جائیں گے، اپنی جانب نہیں لائیں گے. وہ سیدی کے پاس لے کے جائیں گے، وہ سیدی کی جانب سے بیعت، ان کے نائب کی حیثیت سے آپ سے بیعت لیں گے. بیعت سیدی کی ہوگی کہ میں سیدی رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. تو جب تک آپ کو نہیں ملتا، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیدی رسول اللہ سے ظاہری ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن سیدی رسول اللہ سے آپ کو جو روحانی تعلق اور فیض ملا وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ پورا ایک سلسلہ طریقت کا سلسلہ اویسیہ اس سے جاری ہو گیا. حضرت اویس قرنی سیدی کے پردہ فرمانے کے بعد سیدی نے اپنے دو صحابہ کو اپنا کرتا دے کر، میں کہا سیدی کی حیات مبارک میں اپنا کرتا دیا سیدی نے کہ جا کے سیدنا اویس قرنی کے پاس ان کو تحفہ دے کر آؤ. اب حضرت عمر اور حضرت علی سیدی رسول اللہ کا کرتا لے کر حضرت اویس قرنی کے پاس گئے. یمن میں آپ کی رہائش تھی، اور دونوں حیران تھے کہ یہ ان بابے کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جو کبھی سیدی سے ملے نہیں، اور سیدی نے اپنا کرتا ان کے لیے بھجوایا. تو ظاہر ایک تجسس بھی تھا، ایک حیرانی بھی تھی کہ یہ کیا وجود ہے. تو حضرت اویس قرنی کے پاس جب پہنچے تو تھوڑا سا مذاق کر دیا یا ان کے ساتھ تھوڑی شکوا کر دیا کہ آپ سیدی رسول اللہ سے ملنے نہیں آئے. اب ظاہر ہے یہ بڑی نازک بات تھی. سیدنا اویس قرنی تڑپ گئے بالکل. اور یہ سیدنا اویس قرنی وہ وجود ہے، آپ نے تاریخ میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ جب غزوہ احد پہ سیدی رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو سیدنا اویس قرنی نے صرف اس لیے اپنے سارے دانت توڑ لیے کہ شاید یہ دانت شہید ہو یا یہ ہو یا یہ ہو یا یہ شہید ہو. آپ نے اس عشق میں، اس پیار میں، اس ادب میں، اس محبت میں اپنے سارے دانت توڑ لیے. اب ظاہر ہے یہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ کوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کسی اور صحابی نے نہیں کیا.
مگر یہ جو عشق اور ادب کے جو معاملے ہوتے ہیں ان پر فتوے نہیں ہوتے، کسی صحابی نے ان پر فتویٰ نہیں لگایا، مگر ان کی تقلید بھی نہیں کی، ان کی کاپی بھی نہیں کی جاتی کہ انہوں نے کیا ہے تو میں بھی یہ کروں۔ یہ ہر ایک کا اپنا سفر ہوتا ہے، اس سفر میں کسی کی نقل نہیں کی جاتی، یہ ہر ایک کا اپنا رزق ہے، اپنا سفر ہے، مگر اس پہ کوئی فتویٰ بھی نہیں لگتا۔ حضرت اویس قرنی یہ وہ مقام تھے، اسی لیے سعیدی نے اپنا کرتا بھجوایا آپ کو۔ تو جب یہ سوال ان سے کر دیا ان دونوں عظیم صحابہ نے کہ آپ ملنے نہیں آئے، تو حضرت اویس قرنی تڑپ گئے، فرماتے ہیں کہ آپ لوگ تو سعیدی کے ساتھ رہے ہو، کیا آپ نے سعیدی رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ اب ظاہر یہ سوال ایسا عجیب و غریب تھا کہ دونوں صحابہ ذرا اوفینڈ سے ہوئے کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، ہم تو سعیدی کے ساتھ ہی رہتے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتا دیں کہ کیا سعیدی کی جو بھویں ہیں آپس میں یہ ملی ہوئی تھی یا الگ تھی؟ اب دونوں کنفیوز ہو گئے، سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو اور ہی نہیں کیا کہ سعیدی کی بھویں ملی ہیں الگ۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتا دیں کہ سعیدی کا قد مبارک کتنا تھا؟ اب دونوں ایسے ایسے کرنے لگے کہ شک ان کسی کو کیا اتنے تھے اتنے تھے۔ اس پر حضرت اویس قرنی نے پھر ان کو اپنے دانت دکھائے کہ دیکھو میرے یہ سارے دانت سعیدی کے پیار میں ٹوٹ گئے۔ اب ان دونوں کو احساس ہوا کہ یہ اتنا بڑا مقام اس باپے کا، سمجھ آئی کہ باپ کیوں۔ پھر حضرت اویس قرنی نے وہ کرتا پہنا اور سیدھے میں چلے گئے، اور آپ نے پھر وہ امت کی اتنی بخشش کروائی اور فرمایا کہ اگر آپ مجھے نہ اٹھاتے، سیدھے میں اتنے طویل چلے گئے کہ سمجھے کہ شاید انتقال ہو گیا، انہوں نے ہلا کے اٹھا دیا ان کو، کہا آپ مجھے نہ اٹھاتے تو میں اتنی امت کی اور بخشش کروا لیتا۔ یہ جو حضرت اویس قرنی والا طریقہ ہے کہ سعیدی سے عشق اور تعلق اور محبت بغیر ملاقات کیے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے اویسی، آج بھی چلتا ہے۔ اگر ظاہری مرشد آپ کو نہیں ملتا تو آپ سعیدی رسول اللہ کے دربار میں خود حاضری دے کے درخواست پیش کر سکتے ہیں کہ سعیدی مجھے اپنی بیعت میں قبول فرما لیجیے، میں آپ میرے نبی اور رسول تو ہیں لیکن میں شعوری طور پر آپ کی بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ بیعت سعیدی کی ہوتی ہے، کسی پیر کی بیعت نہیں ہوتی کبھی۔ اور آج کے دور میں تاریخ اسلام گواہ ہے اس بات کی کہ جو بھی وقت کے مرشد کامل ہوں گے آپ ان کو اسی طرح پائیں گے جیسے سیدی رسول اللہ۔ پیٹ پہ پتھر بھی ہوں گے ان کے، اور وہ تکلیفیں بھی اٹھائیں گے، 2 مہینے گھر میں کھانا نہیں ہوگا، چولہا نہیں جلے گا، آپ ایک فقیری کی زندگی گزاریں گے جیسے سیدی رسول اللہ اور صحابہ کرام نے گزاری ہے۔ اگر 20-20 کروڑ کی لینڈ کروزرز میں اور پوری دنیا میں جائیدادیں ہیں اور آپ نے لاکھوں مرید بنائے ہوئے ہیں اور ان سے آپ نذرانے کے طور پر کروڑوں اربوں روپیہ وصول کرتے ہیں اور اپنی گرمیوں کی چھٹیاں یورپ میں گزارتے ہیں، تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مرشد کامل نہیں ہو سکتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ امت اتنی تکلیف میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، اور کوئی شخص خلیفۃ الرسول ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کی زندگی گزارنے کا انداز ایسا ہو۔ بد نصیبی سے جیسے اقبال نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشے من، جہاں پہ عقاب رہا کرتے تھے اب وہاں پہ کوے بستے ہیں۔ بد نصیبی جیسے قحط الرجال کا دور ہے، آپ کو اللہ کے ولی، درویش اور فقیر اور علماء حق اتنے نظر نہیں آتی، کوئی نیک اچھا سمجھدار بندہ نظر نہیں آتا، یہ قحط الرجال کا دور چل رہا۔ تو آج آپ کو تھوڑا سا مرشد کامل کے حوالے سے بتایا تھا۔ مرشد کامل طلب اور تڑپ کا نام ہے، آپ طلب کریں اللہ سے، سیدی رسول اللہ کے آگے درخواست پیش کریں، وہ اپنے کسی خلیفہ کو، نمائندے کو حکم دیں گے کہ آپ کے پاس آ کے آپ کی رہنمائی کر دیں۔ پھر اپنے ظرف کو دیکھیں کہ آپ چاہتے کیوں، مرشد کامل کیوں چاہیے آپ کو، کیا آپ راستے کی وہ مشکلات برداشت کرنے کے قابل ہیں، کرنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے شکایت کی سیدی رسول اللہ سے کہ سیدی بڑی مشکلیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہمارے اوپر ہیں، کبھی شیب، کبھی طالب، کبھی ہجرت، کبھی گھاٹیاں، کبھی تکلیف، کبھی کفار پکڑ کے ہمیں زندہ گھسیٹتے ہیں ریت کے اوپر۔ سیدی نے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جو تم سے پہلے والے تھے ان کو زندہ آگ میں پھینکا جاتا تھا اور ان کے ہڈیاں اور گوشت لوہے کی کنگھیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، کھال اتاری جاتی تھی، جسم کے گوشت اتارا جاتا تھا ہڈیوں سے زندہ۔ تم لوگوں کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ اوکھے پینڈے ہیں، لمیا راواں ہیں، مشکل سفر ہے، آسان نہیں ہوتا، پتھر کھانے پڑتے ہیں، گالیاں پڑتی ہیں، پرسیکیوشن ہے، جیل میں جانا پڑتا ہے، گالیاں پڑتی ہیں، کفر کے فتوے لگتے ہیں، حکومت وقت خلاف ہو جاتی ہے، دشمنیاں بن جاتی ہیں، لوگ ملنا بند کر دیتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ اگر یہ برداشت کرنے کی ہمت ہے تو پھر مرشد کامل تلاش کریں، ورنہ کوئی بھی بابا کام کر دے گا آپ کا، کوئی اچھا عالم دین، کوئی اچھا ذکر دینے والے۔ آج کل نارملی جنرلی پاکستانی معاشرے میں جو بہت اچھے اہل طریقت آپ کو نظر آتے ہیں وہ مڈ لیول ہیں۔ مڈ لیول کا مطلب ظاہر ہے فوج میں سارے جنرلز تو نہیں ہوتے، کوئی سپاہی بھی ہوتا ہے، کیپٹن بھی ہوتا ہے، کہ میجر، کرنل، رینک، بریگیڈیئر جنرل، آرمی چیف تو ایک ہی۔ تو روحانی دنیا کے آرمی چیف تو سیدی رسول اللہ ہے،
اور باقی جو نیچے ہیں وہ سارے آپ کے نائبین ہیں. اسی لیے یہ درجات بتائے گئے ہیں. خود سیدی کی احادیث مبارکہ میں اور طریقت کے سلاسل میں کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی غوث ہے، کوئی قطب الاقطاب ہے. یہ رینکس ہیں اسپرچل دنیا کی، جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں کام کرنے کی مختلف علاقوں میں. اللہ کی ڈیوٹی سے یہ کبھی خالی نہیں ہوگی، لیکن صرف یہ لوگ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے والوں میں آپ کو زیادہ نظر آتے ہوں گے، بعد میں اب یہ تھوڑے ہوتے جائیں گے. تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. آپ رب سے طلب کریں، اللہ اس کے رسول کے آگے درخواست پیش کریں، دعا کریں، اپنی طلب کو سچا کریں. جو آپ کی طلب ہوگی اس کے مطابق آپ کو ایک استاد مرشد بابا مل جائے گا. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو یہ آج آپ کو مرشد کامل اور اولیاء اللہ کی حقیقت کے حوالے سے بتایا ہے. اپنی طلب کو سچا کریں. آپ کی طلب میں اگر دنیا ملی ہوئی ہے، جسے اقبال فرماتے ہیں کہ ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں، اگر آپ کے دل کے اندر ہے کہ ٹھیک ہے بابا ملے گا تو مجھے یہ آپ فیسنیٹ ہو رہے ہیں صرف اس بات سے کہ سپر پاورز جو ہیں بابے کے پاس وہ مجھے مل جائیں گی، اور ساتھ ساتھ پھر اس سے میں اپنا مقدمہ بھی جیت لوں گا تو ایسے بھی کر لوں گا. ایکچولی لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ یہ اختیارات اور طاقت نہیں دیتا. جن کو دیا جاتا ہے ان کا ظرف اتنا ہوتا ہے کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو کیا مسلمان تباہ ہو رہے ہیں تو بابے ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ انڈیا کو ختم کر دیں، تو بابے ایسے کیوں نہیں کر لیتے کہ روس کو ختم، کہ امریکہ کو ختم کر دیں تو مسلمانوں کے مسئلہ ہی حل ہو جائے. بابے ایسے کبھی بھی نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ وہی کریں گے جو خضر علیہ السلام نے جواب دیا تھا موسیٰ کو، ما فعلت عن امری، میں نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا، جو میرے مالک نے حکم دیا میں نے کیا. بابے اپنی مرضی نہیں کرتے، اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا. بابے اللہ کے اس نظام میں دخل نہیں دیتے جب تک اللہ حکم نہ دے کہ یہ کام کرو اور وہ کام کرو، جیسے ملائکہ کو حکم دیتا ہے. وہی تکوینی نظام ہے، یہ پورا سسٹم ہے. اللہ کے بندے ہیں یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس نظام کو چلاتے ہیں، جیسے خضر علیہ السلام چلا رہے تھے. وہ پورا نظام، پوری تقدیر تبدیل ہو گئی خضر علیہ السلام کے ان اعمال کی وجہ سے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے اس علم پہ جو ان کے پاس ہے. تو یہ نظام ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. صرف اس لیے کہ آپ اس نظام کا حصہ نہیں ہیں آپ انکار کر دیں کہ یہ وجود نہیں. وہی بات قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے حقیقت کا صرف اس لیے انکار کیا کہ ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی. ایسے نہیں، قرآن گواہی دیتا ہے. پوری ہماری اسلامی تاریخ، ہماری تہذیب، ہمارا دین، سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ایک نظام رکھا ہوا ہے. اور انسانوں کی ہدایت کا نظام اللہ نے کبھی بند تو نہیں کیا. علماء حق بھی ہیں اور فقراء کاملین بھی ہیں، مرشد کاملین بھی ہیں. آپ تلاش کریں گے تو اللہ آپ کو دے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تلاش کرے انسان تو رب بھی مل جاتا ہے. مرشد کامل کیوں نہیں ملیں گے آپ کو؟ تلاش کریں، نیت صاف کریں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.